सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती। अंधेरों में भटक रहा हूँ, मांगू तेरी ज्योति। मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू। बाप, बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों, मैं आपके सामने एक बार फिर तसल्ली का कलाम लेकर हाजिर हूँ। और आज इस सीरीज़ की आखिरी जो बातचीत है वो मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। इसके बारे में फिर भी कभी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इन जो असबाक को मैंने शुरू किया था खुदा को जानने और पहचानने के हवाले से, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अजीज़ों, आज आप जब मेरे साथ यहाँ मिलकर खुदा के हुज़ूर हाजिर हैं, तो एक बार फिर हम खुदा को जानने और पहचानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ जाएं, आए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद, तू जो ज़िंदगी बख्शने वाला है, तू जो मौत पर अख्तियार रखता है, सारी कायनात तेरे हुक्म से चलती और रुकती हैं। इसलिए खुदावंद, हम तेरे हुजूर झुकते हैं और आज तुझे मुबारक कहते हुए तुझे हम इनवाइट करते हैं, तुझे दावत देते हैं कि हमारे साथ आ और शरीक हो। मेरे मुंह का ज़िम्मा ले, अपने पाक अलतार से कोयला लेके और रूह की आग से मेरे होंठों को छू, ताकि वो पाक हो जाएं। और मेरे मुंह से जो कलाम निकले, तेरा पाक रूह खुद हम कलाम हो। मैं कुछ ना कहूँ, बल्कि सिर्फ तेरा पाक रूह हम कलाम हो, और तेरे बेटे बेटियाँ और मैं आज बरकत पाएं और तुझे पहचान सकें और तुझे जान सकें। यीशु के नाम में आमीन। सो अजीज़ों, जैसा कि हमने शुरू किया था यिर्मयाह नबी की किताब में से और उसके 9 बाब की 34 आयत से, आज मैं वहीं से अपना इस बातचीत का जिक्र शुरू करता हूँ। क्योंकि खुदा के कलाम में जो हमें इनकरेज करने की जो बात कही गई थी वहाँ, वो ये थी कि लेकिन जो फख्र करता है, इस बात पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदामंद हूँ। जी हाँ अजीज़ों, मैंने इन पिछले असबाक में यही समझाने की कोशिश की है। आज की जो बातचीत है, मैं एक वाक्य से शुरू करना चाहता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं अबू धाबी यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट में काम करता था और मैं एक रेगिस्तान के क्लिनिक में था। वहाँ हमारे पास एक एम्बुलेंस के ड्राइवर था जो यमनी था, अरबी बोलने वाला। तो मैं हमेशा अपनी बाइबल अपने साथ रखता था और वहाँ पढ़ा करता था, क्योंकि मैं वहाँ एक नर्स की हैसियत से काम करता था। तो वहाँ उसने मेरे पास जब किताब भी मुकद्दस लिखा हुआ देखा तो कहने लगा, ये क्या है? मैंने कहा, ये हमारी बाइबल है। तो वो कहने लगा कि ये तो इस तरह से लिखी हुई है जैसे अरबिक होती है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मेरी ज़ुबान इसी तरह से लिखी जाती है। तो उसने कहा कि क्या मुझे ये पढ़ना पॉसिबल हो सकेगा? मैंने कहा आप पढ़ सकते हो, शायद आप उसको समझे ना। तो कहने लगा, फिर मुझे अरबिक की बाइबल पढ़ने को मिल सकती है, क्योंकि मैंने सुना है मसीहों के बारे में, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ बाइबल को। मैंने उससे कहा मजाक में हंस कर, क्योंकि जो भी लोग देख रहे हैं अरब मुल्कों में बाइबल को
کسی کو بھی دینا جو ہے جرم قرار دیا گیا ہے، اور وہاں آپ اوپنلی کسی سے بائبل شیئر نہیں کر سکتے۔ تو میں نے اسے کہا کہ میرے پاس تو عربک کی بائبل نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ سے اس بات کو کیسے شیئر کر سکوں۔ ہاں البتہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک شخص تھا جو مصر سے یعنی ایجپٹ سے تعلق رکھتا تھا، اور اس میرے بھائی نے جو ایک نبی کے نام پر اس کا نام تھا، اس کے پاس بائبل تھی عربک کی۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو ایلیا کے پاس وہ کتاب مل جائے گی۔ کہتا وہ مجھے پتہ نہیں دے گا نہیں، آپ اس کو کہو کہ میں اسے صرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اتفاق سے اس دن وہ ڈیوٹی پہ تھا، اور دن جمعہ کا تھا جو کہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، اور ہم ایمرجنسی ڈیوٹی پر تھے۔ تو ایمبولینس کا جو ڈرائیور تھا اس کی درخواست پر میں نے بھائی ایلیا سے کہا کہ بھائی اپنی بائبل لے کر آ جاؤ ذرا یہاں۔ وہ لے کر آ گیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں اسے دیکھ سکتا ہوں، تو اس نے کہا ہاں دیکھ لے، کیونکہ وہ عربک میں بات چیت اچھی طرح سے کر سکتے تھے۔ تو جب اس نے دیکھا تو پہلا ہی صفحہ پڑھ کر اس نے ہنسنا شروع کیا، ہنستا جا رہا ہے، بالکل لوٹ پوٹ رہا ہے ہنس کے۔ تو ایلیا تو چلا گیا بائبل دے کے، اور میں اس کی ہنسی دیکھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کیا ہوا، کیوں ہنستے جا رہے ہو آپ؟ اس شخص نے کہا کیا میں اللہ جیسا دکھتا ہوں؟ کیونکہ عربک بائبل میں خدا کو اللہ ہی لکھا گیا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ کہتا کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ انسان کو خدا نے اللہ نے جو ہے اپنی شبیہ پر بنایا، تو میری شبیہ اللہ جیسی ہے۔ میں نے کہا ہاں بالکل ہے۔ تو کہتا وہ کیسے ہے؟ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، مذاق نہ اڑاؤ، بیٹھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اور جب میں نے اسے بتایا، میں نے کہا آپ یقین رکھتے ہو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ شوف، خدا دیکھتا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھنے کے لیے تجھے خدا نے آنکھیں دی ہیں۔ پھر میں نے کہا آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے سمیع اللہ، وہ سنتا ہے، تجھے کان دیے ہیں سننے کے لیے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تیرے کتاب میں لکھا ہوا ہے کلام اللہ، تو میں نے کہا بولنے کے لیے تجھے لسان دی ہے، زبان دی ہے تجھے۔ تو پھر تھوڑا سا وہ سیریس ہو کے میری بات کو سننے لگ گیا۔ میں نے پھر اسے بتایا کہ تم ایمان رکھتے ہو اور تمہاری کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اللہ خالق ہے۔ تو میں نے کہا تجھے خلق کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں۔ پھر میں نے کہا اس میں کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ سب جگہ موجود ہے، خدا سب جگہ موجود ہے۔ تو تجھے موجود ہونے کے لیے، کیونکہ اس وقت تو یہاں کلینک میں ہے تو تو یہاں موجود ہے، جب تو اپنی اکوموڈیشن میں چلا جائے گا تو تو وہاں موجود ہوگا۔ اس کے لیے خدا نے تجھے ٹانگیں دی ہیں تاکہ تم چل کے وہاں تک جا سکے۔ میں نے کہا یہی نہیں، خدا کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی تجھ میں ہیں۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا جو تیری کتاب میں اللہ کے نام لکھے گئے ہیں وہ اس کی خوبیاں ہیں۔ میں نے کہا کوئی دو ایک خوبیوں کا ذکر کرو۔ کہتا وہ رحیم ہے۔ میں نے کہا تجھے رحم نہیں آتا؟ وہ کریم ہے، تو لوگوں پر کرم نہیں کرتا؟ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ وہ غیور ہے۔ میں نے کہا تجھے غصہ نہیں آتا؟ تو غیرت نہیں کھاتا؟ تو جب میں اس سے بات چیت کرتا گیا وہ ایک دم سے اس کا رنگ تھوڑا بدل گیا اور وہ بیٹھ گیا اور کیا اپنی زبان میں توبہ کے الفاظ کہنے لگا، استغفر اللہ کہنا شروع ہو گیا۔ میں نے اسے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تو جانتا نہیں تھا اس لیے تو نے اس طرح کی بات کی۔ کہتا ہے ہمارے جو مذہبی لیڈر ہیں وہ کیوں نہیں ہمیں اس طرح سے بتاتے؟ میں نے کہا کیونکہ آپ کی کتاب میں اس طرح سے لکھا نہیں گیا، اس لیے وہ آپ کو نہیں بتا سکتے، کیونکہ بائبل میں یہ بات لکھی گئی ہے، اسی لیے ہم آپ کو یہ بات بتا سکتے ہیں۔ کہتا میں نے اسے کہا کہ تو کیا تجھے اپنے اندر اپنی شبیہ میں خدا نظر آیا؟ کہتا ہاں آیا ہے۔ تو میں نے کہا یہی بات وہاں لکھی ہوئی ہے، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کہتا نہیں مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے یہ کتاب دے دو پڑھنے کے لیے۔
میں نے کہا نہیں، میں یہ کتاب ایلیا کی ہے، آپ کو دے نہیں سکتا، لیکن اس ملک میں بھی قانون نہیں ہے میں آپ کو یہ کتاب دے دوں، اسی لیے آپ ایلیا سے بات کریں، اگر وہ آپ کو کوئی جگہ بتا دے جہاں سے آپ کی زبان میں یہ کتاب مل سکے، مگر مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں سے آپ کو یہ مہیا کر سکوں گا۔ سو عزیزو، آج بھی خدا کو لوگ نہیں جانتے، خدا کو لوگ نہیں پہچانتے، اور جو میرے بھائی بہن جو مسیح یسوع کے ذریعے سے خدا کو جانتے اور اس کلام مقدس کو، اس کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں، وہ اسے لوگوں تک لے کے نہیں جاتے، انہیں بیان نہیں کرتے، انہیں بتاتے نہیں ہیں، اس لیے لوگ اس کی خوبیاں اور اس کے بارے میں جان نہیں پاتے۔ اسی لیے خدا کے کلام سے جیسے ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی فخر کرے تو اس بات پہ کرے کہ وہ مجھے جانتا ہے، وہ مجھے سمجھتا ہے۔ خدا کو سمجھنے والے اور جاننے والے لوگ چاہیے تاکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے۔ سو عزیزو، جب یہ ساری باتیں میں اس سے کر چکا تو اس کے بعد اس نے، اس کا رویہ جو تھا مسیحوں کے بارے میں ایک مختلف ہی شخص وہ بن گیا۔ جی ہاں، پہلے وہ مسیحوں کو کفار کا نام دیا کرتا تھا، لیکن جب وہ جان گیا کہ یہ کفار جو ہیں، ان کے پاس جو کتاب ہے، اس کتاب میں میرے اللہ کو میری صورت میں بتایا گیا ہے، تو وہ حیران ہو کر اس کتاب کا ایسا شیدائی ہوا کہ وہ اسے ڈھونڈنا شروع ہو گیا۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا، اس نے مجھے روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ استغفر اللہ کہتا جا رہا تھا، اور ایسے ہی کہتے کہتے وہ باہر نکل گیا۔ سو اگلے دن جب وہ شخص مجھے ملا تو کہنے لگا کہ رات کو میں 2 بجے تک جاگتا رہا ہوں اور تیرے ان باتوں کو کنفرم کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ وہ جو میری کتاب میں جو 99 نام اللہ کے لکھے ہوئے، وہ میں اپنے آپ میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ تو کہتا سارے جو ہیں وہ مجھ میں پائے جاتے ہیں، کچھ زیادہ مقدار میں ہے، کچھ کم مقدار میں ہے، اس لیے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے، اور ہمیں جو روکا جاتا ہے، جو ڈرایا جاتا ہے، وہ سچائی سے کو جاننے سے روکا جاتا ہے۔ عزیزو، آپ کو یہ اتنی لمبی کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ غیر قوموں کے پاس خدا کی پہچان کرنے والی بائبل موجود نہیں ہے، جس میں وہ اسے جان سکیں اور پہچان سکیں۔ نہ جانے اس یمنی بھائی نے جسے کتنے اور لوگ ہوں گے جو بائبل کے خدا کو جاننا چاہتے ہیں۔ عزیزو، بائبل اس لیے سچی اور بائبل اسی لیے مکمل کتاب ہے کیونکہ یہ ہم سے بات کرتی ہے، ہمارے خدا کی باتیں ہم سے کرتی ہے، اور ہمیں ڈراتی نہیں ہے بلکہ ہمیں اس کے نزدیک لے جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ خوشخبری کا پیغام ہے، اور ہم گاتے ہیں کہ میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام۔ میں خدا کی بات کو سنوں گا جب وہ کلام کرے گا۔ زبور کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، اور ہم اس بولنے والے اور سننے والے اور دیکھنے والے خدا کو اس بائبل میں دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آدم اور حوا سے خدا ٹھنڈے میں آ کے باتیں کرتا تھا۔
اور جب آدم اور حوا جواب دیتے تھے تو وہ ان کی سنتا بھی تھا، اور وہ دیکھنے والا خدا ہے، وہ سننے والا خدا ہے، وہ آپ اور مجھ جیسا خوبیوں کے ساتھ ہمارا خدا ہے۔ اگر خدا بولے نہ تو ہم اسے کلام مقدس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کلام کا مطلب ہے بولنا۔ آدم سے اور حوا سے خدا نے باتیں کی، نوح سے خدا نے باتیں کی، ابراہیم سے خدا نے باتیں کی، اسحاق سے خدا نے باتیں کی، یعقوب سے خدا نے باتیں کی، موسیٰ کے تو آمنے سامنے خدا نے اس سے باتیں کی۔ دوستو، اس نے ان کے ساتھ کلام کیا، اور انبیاء کرام کو اس کے بعد خدا نے فرشتوں کے ذریعے سے کلام کیا۔ خدا آج بھی بولتا ہے، خدا آج بھی کلام کرتا ہے، خدا آج بھی آپ کے ساتھ کمیونیکیشن رکھتا ہے۔ ایوب نبی نے اس کا خلاصہ اس طرح سے کیا کہ ایوب نبی کی کتاب اور اس کی 33 باب کی 14 اور 15 آیت میں ہم اس خلاصے کو دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کے سامنے اس حوالے کو پڑھے دیتا ہوں۔ ایوب اس کا 33 باب، جاب چیپٹر 33 ورسز 14 and 15۔ جی ہاں، خدا کے کلام میں سے ہم اسے پڑھیں، آپ بھی نکالیں میرے ساتھ مل کے۔ جی ہاں، خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا گیا ہے 14 اور 15 آیت میں، کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار، خواہ انسان اس کا خیال کرے یا نہ کرے۔ خواب میں، رات کی رویا میں جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے وقت، تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے۔ جی ہاں، ہم جب یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، جی ہاں، میرے مسلم بہن بھائی علیہ السلام ضرور لگاتے ہیں ان کے ساتھ، تو جب ہم یوسف کا ذکر کرتے ہیں، حضرت یوسف کا، تو خدا نے اس سے خواب میں باتیں کی تھی، اور اسے خوابوں کی انٹرپریٹیشن کرنے کی بھی خدا نے اس پر فضل کیا تھا، اور اسے اس بات پہ مطلب قدرت بخشی تھی کہ وہ ان باتوں کو بیان کر سکے۔ اور اگر ہم ایوب نبی کی کتاب میں ہی 16 سے 18 آیت میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اور تھوڑی سی تفصیل مل جاتی ہے۔ وہ کیوں کلام کرتا ہے؟ تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر کرتا ہے، تاکہ انسان کو اس کے مقصود سے روکے اور غرور کو انسان سے دور کرے۔ اور 18ویں آیت بیان کرتی ہے، وہ اس کی جان کو گڑھے سے بچاتا ہے اور اس کی زندگی تلوار کی مار سے۔ جی ہاں عزیزو، خدا کے کلام کرنے کا جو مقصد ہے، آدم اور حوا سے کلام کرنے کا جو مقصد تھا کہ وہ اس گڑھے کی طرف، موت کی طرف نہ جائیں۔ نوح سے جو کلام کرنے کا مقصد تھا، وہ جو ہلاکت آنے والی تھی، اس سے کائنات میں انسان کو بچانا تھا۔ ابراہیم سے جو بات چیت کرنے کا اس کا مقصد تھا، اس نے اس میں سے، اس کی جو اولاد میں سے خدا نے دنیا کی، کائنات کی بڑی بڑی قومیں، بڑے بڑے قبیلے پیدا کرنے تھے۔ جی ہاں عزیزو، خدا نے کلام کیا، اور ہم جو مسیح یسوع کے ہیں، ہم اس بات کو بائبل میں سے جانتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں کئی دفعہ کہتا ہے، جس کے کان ہوں وہ سنے۔ خدا کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے؟ مسیح یسوع نے بھی جب اپنی خدمت، دنیاوی خدمت جب دنیا میں تھے، جب انہوں نے شروع کی، تو انہوں نے
اس بات کو دہرایا جس کے کان ہوں وہ سنے۔ خدا کے مقدس کلام میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ وہ سنتا ہے، ہماری فریاد اس نے سنی ہے، اس نے ہماری دعاؤں کو سنا ہے، اس نے ہماری التجاؤں اور مناجات کو سنا ہے، اور جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو اس کو بھی اس نے سنا ہے، اور خدا نے جواب بھی دیا ہے، اور آج بھی وہ جواب دیتا ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا خدا جو مسیح یسوع میں مجسم ہو کر آیا، اس نے ہی ہمیں یہ بات ثابت کی اور بتایا، کیونکہ خدا کے کلام میں یوحنا رسول کے انجیل میں پہلے باب کے پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، جی ہاں غور سے سن لے، یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت اس طرح سے لکھی ہے، ابتدا میں کلام تھا، یعنی خدا کا کلمہ تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا۔ اور پھر ہم اسی بات کو آگے جب دیکھتے ہیں تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اور کلام مجسم ہوا۔ جی ہاں 14ویں آیت میں، پہلا یوحنا پہلا باب 14ویں آیت، وہاں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ جی ہاں وہی کلمہ جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، جو خود خدا تھا، وہ انسان بن کے دنیا میں آ گیا، کیونکہ وہ بولنے والا خدا تھا، اور وہ بولنے والا خدا آ گیا، اور خداوند نے ہمیں اس کے بارے میں مسیح یسوع میں جب اس دنیا میں وہ آ گیا تھا تو مسیح یسوع نے اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح سے اس خوبی کو بیان کیا، کیونکہ وہ بولنے والا اور سننے والا خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے، وہ بیان کرتا ہے۔ 16 باب کی اس کی 23 اور 24 آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی ہاں یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے 16 باب اور اس کی 23 اور 24 آیت اس طرح سے بتاتی ہے، اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے، یعنی جو خدا کا دن ہوگا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ جب ہم مانگتے ہیں تو وہ سنتا ہے، اور اسی لیے وہ دیتا بھی ہے۔ پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے، اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ جی ہاں عزیزو، وہ بولنے والا اور وہ سننے والا خدا ہے۔ عزیزو، سلیمان نبی نے ہیکل بنا کر خدا باپ سے دعا کی، اور اس نے جو دعا کی اس نے یہ کہا اس اپنی دعا میں کہ جو کہ دوسرا تواریخ اور اس کے 6 باب کی 17 سے 39 آیت تک اگر آپ کو موقع ملے تو گھر میں ضرور پڑھیے گا۔ 2 Chronicles chapter 6 verses 17 to 39 اپنے گھر میں ضرور پڑھیے گا۔ اس کی جو دعا تھی اس میں اس نے بار بار کہا کہ لوگ جب تیری طرف پھریں اور اس ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کریں تو تو آسمان سے ان کی سن لینا۔ بولنے والا خدا اور وہ سننے والا خدا ہے۔ اور زبور 34 جو ہے اس کی جو 15 سے لے کے 17 آیت تک بڑی ہی خوبصورت بات سمجھائی گئی ہے۔ جی ہاں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، حوالہ تھوڑا لمبا ہے لیکن ضرور غور سے سنیے۔ زبور 34 15 سے 17 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے۔ صادق چلائے اور خدا نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، خدا شکستہ دلوں کے نزدیک ہے
اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا خدا، بولنے والا خدا، سننے والا خدا۔ جی ہاں عزیزو، کیا آپ اس بولنے اور سننے والے خدا سے بات چیت کرتے ہیں؟ عزیزو، وہ نگاہ کرتا ہے، دیکھنے والا خدا ہے۔ اس نے نگاہ کی آپ پر اور مجھ پر اور سارے جو بدکار اور جو سارے ایسے لوگ ہیں، صادقوں پر، بدکاروں پر اس کی نگاہ رہتی ہے، وہ دیکھتا ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے کان ان کی فریادوں پر لگے رہتے ہیں۔ جو صادق لوگ ہیں ان کی فریادوں پر خدا کے کان لگے رہتے ہیں۔ کبھی بھی شکوہ نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں کہ خدا میری سنتا نہیں، کہاں ہے خدا، کیوں نہیں ایسا ہوا۔ عزیزو، مسیح یسوع نے آپ کو اور مجھے سکھایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، مگر میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ تو ہم جب اس کی مرضی کے مطابق مانگتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کو ہماری زندگی میں پورا کر کے ہمیں ضرور دیتا ہے۔ اس کے کان جو ہیں، اس کی آنکھیں سب کو دیکھ رہی ہیں، صادقوں کو بھی اور بدکاروں کو بھی، لیکن اس کے کان جو ہیں وہ صادقوں کی جو آواز ہے، جو دعائیں ہیں، جو التجائیں ہیں، ان پر لگی رہتی ہیں۔ عزیزو، خوشی کی خبر یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ خوشی کی خبر یہ ہے کہ اس نے سننے اور بولنے اور دیکھنے والے کے نزدیک جا کر ہم اس سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے رستہ کھول دیا ہے یسوع مسیح نے اپنے لہو کے ذریعے سے، کہ ہم اس سننے دیکھنے والے خدا باپ کے پاس ہم آ سکتے ہیں، اس سے باتیں کر سکتے ہیں۔ دوسری اقوام اس کے خوف سے اس سے رحم مانگتے رہتے ہیں، اس سے گناہوں کی معافی بار بار مانگتے رہتے ہیں، اور پھر چڑھانے کے لیے بار بار گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر۔ وہ رحیم ضرور ہے، وہ غیور بھی ہے، وہ عادل اور منصف بھی ہے، اور وہ ایک جسٹ یعنی راست خدا بھی ہے۔ وہ بدکار کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ سزا ضرور ان کو ملے گی۔ لیکن آپ اور میں جو مسیح یسوع کے ذریعے سے اس کے پاس آتے ہیں، ہمارے لیے ایک نئی ہی اپرچونٹی اس نے رکھ دی ہے۔ عبرانیوں کے خط میں سے میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھنا چاہتا ہوں، عبرانیوں کا خط اور اس کی 7 باب اور اس کی 19 آیت۔ جی ہاں، آپ میرے ساتھ ضرور دیکھیے، عبرانیوں 7 باب اور اس کی 19 آیت۔ جی ہاں، اس میں اس طرح سے لکھا ہے، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا۔ عزیزو، شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا، یعنی ہمارے جو اعمال ہیں، جو شریعت کے مطابق ہم پورے کرتے ہیں، اس سے ہم کامل نہیں ہوتے، اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ وہ مسیح یسوع ہے۔ جی ہاں، اگر ہم 25ویں آیت کو بھی اس کے ساتھ پڑھ لیں تو وہاں لکھا ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلے سے یعنی مسیح یسوع کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں، وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ یعنی یسوع مسیح ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ مسیح یسوع مر گیا تھا، دفن ہوا، اور اب وہ ہمیشہ زندہ، اور کیا کر رہا ہے؟ آپ کی اور میری شفاعت کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ایک امید ہے، بہتر امید ہے ہمارے لیے، اور وہ
यस्सु के सबब से आपकी और मेरी सुनता है। और अगर हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंचती तो मसीह यस्सु जो हमारे गुनाहों के लिए अपना फिदिया देकर आसमान पर गया है, हमारे गुनाहों को अपने लहू में छुपा के उससे हमारी शिफायत करता है। और फिर खुदा के कलाम में इसको इस तरह से भी लिखा गया है कि फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान मौजूद है और वो उनके साथ सकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और वो उनका खुदा होगा और वो आप उनके साथ रहेगा। हमारी उम्मीद तो ये है, हम उस बोलने, सुनने और मोहब्बत रखने वाले खुदा, पुरफजल खुदा के पास हम कभी भी जा सकेंगे, हम उससे बातचीत कर सकेंगे। फिर हमें आदम और हवा की तरह से हमें नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी टेंपल में नहीं जाना पड़ेगा, किसी हैकल में नहीं जाना पड़ेगा, किसी गिरजा में नहीं जाना पड़ेगा, किसी और जगह में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि खुदा हमारे दरमियान मसीह यीशु के सबब से होगा। क्या आप उस खुदा को पहचानते हैं? क्या आपने उस खुदा को पहचान लिया है, उसको जान गए हैं, जिसने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान करके हमारे साथ एक ऐसा रिश्ता बना लिया है कि अब वो हमेशा से हमेशा तक हमारे साथ रहने जा रहा है। अजीजों, कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है, कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है, कितनी बड़ी तसल्ली की बात है कि वो जिंदा खुदा जो बोलता है, जो सुनता है, जो जवाब देता है, जो रहम करता है, जो मुआफ करता है, जो खता और तकसीरों को माफ करने वाला है, वो आपके और मेरे साथ खुद रहेगा। और खुदा के कलाम हमें उसके बारे में बताता है कि उसके बाद फिर क्या होना है। मौत खत्म, दर्द, आह और नाला सब खत्म। जी हाँ, मैं आपके सामने मुकाशफा की किताब, जो बाइबल की आखिरी किताब है, जी हाँ, और यही और सिर्फ यही लास्ट रेवलेशन ऑफ द गॉड है। इसके बाद और कोई रेवलेशन नहीं है खुदा बाप का। उसमें लिखा गया है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। उसके अलावा क्या करने जा रहा है? जी, मैं ये मुकाशफा की किताब उसका 21 बाब और उसकी 3री आयत से पढ़ रहा हूँ और 8वीं आयत तक मैं उसे पढ़ूंगा। और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। जी हाँ मसीहो, आप जो इस वक्त दुनिया में यस्सु के नाम के सबब से तकलीफ उठा रहे हो, दुख उठा रहे हो, परेशान हो, आपकी बहनों बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, आपको ज़बरदस्ती मसीही बनाया जाता है, आप पर जुल्म किया जाता है, सिर्फ उन्हीं मुल्कों में नहीं जहां गैर कौमों की आबादी है, बल्कि इन मुल्कों में जो लोग जिनके झंडों में सलीबें बनी हुई हैं, यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ अगर कोई टारगेटेड है, जिन पर जुल्म होता है, तो वो मसीही ही है, क्योंकि यीशु के नाम के सबब से उन्हें सताया जाता है। उनके लिए खुदा उनका कलाम ये है कि वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। उसके बाद ना मौत रहेगी, क्योंकि इस दुनिया में इससे बड़ा डर और कुछ नहीं है। हम सब चाहे जितने भी ईमान में मजबूत हों, चाहे अपने आप को कुछ भी फन्ने खान समझते हों ईमान में, लेकिन मौत से डर जाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, इसीलिए खुदा क्या करने जा रहा है? मौत खत्म करने जा रहा है। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा। आपके मरने के सबब से जो मातम होता है, आपकी शहादत के सबब से जो मातम होता है, वो भी नहीं होगा। ना आह नाला, ना दर्द भी नहीं होगा, ना कोई रोना पीटना होगा। पहली चीजें जाती रही,
یہ پہلی چیزیں جو ہے سب ختم ہو جائیں گی. اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا یعنی خدا باپ، اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. سب چیزیں نئی. پھر اس نے کہا لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. اس نے کہہ کر لکھوائی ہیں کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں. جی ہاں، اس کے حساب سے یہ باتیں پوری ہو گئی ہیں. میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں. میں شروع تھا اور میں ہی آخر ہوں. میں پیاسے کو آب حیات کے چشموں سے مفت پلاؤں گا. جو غالب آئے، جی ہاں شیطان، اس کے کارندوں اور اس کے جو لوگ ہیں، ان پر جو غالب آئیں گے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا. اور میں اس کا خدا ہوں گا، وہ میرا بیٹا ہوگا. کیا بات ہے! غالب آنے کے بعد ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے. 8ویں آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں. مگر بزدلوں جو ایمان سے ڈگمگا کے غیر قوموں میں چلے جاتے ہیں ان کے لیے، اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. یہ دوسری موت ہے. عزیزو، آپ اور میں جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، آپ اور میں جو اسے اپنا نجات دہندہ مان چکے ہیں، آپ اور میں جو اس کے لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں، ہم پر دوسری موت غالب آنے والی نہیں ہے، بشرط کہ ہم ان گھنونے کاموں میں دوبارہ شامل نہیں ہو جاتے. ہم اس کا انکار نہیں کرتے اور ہم اس میں قائم رہتے ہیں. دنیا کے لالچ میں ہم مسیح کا انکار نہیں کرتے. دنیا میں موت سے ہم اپنا مسیح کا انکار نہیں کرتے. دنیا میں اپنے بچوں کے قتل ہونے کے سبب سے ہم یسوع کا انکار نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے لیے خدا کا یہ کلام اور اس کی مقبولیت کا ٹائم مقرر ہے. یہ بولنے والا خدا ہے. اس نے بولا ہے، نبیوں کے ذریعے سے بولا ہے، پاک روح کے ذریعے سے بولا ہے، اور اس کلام میں لکھا گیا ہے. اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس نے بولا ہے. تو عزیزو، آپ اور میں اس چناؤ میں شامل ہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے. کیا آپ خدا کی آواز سنتے ہیں؟ کیا آپ کو مسیح یسوع کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کیا آپ کی آواز یسوع تک پہنچتی ہے؟ یا آپ اپنے آپ کو خالی محسوس کرتے ہیں کہ ہماری آواز اس تک نہیں پہنچی، میں صرف اپنے آپ میں ہی باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہوں؟ وہ سننے والا خدا ہے. وہ جواب بھی دیتا ہے، اور آپ کی فریاد پر اس کے کان لگے رہتے ہیں. اس کی آنکھیں زمین پر دوڑتی رہتی ہیں کہ وہ آپ کی مدد کر سکے. کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ نے اس کو جان لیا ہے؟ کیا آپ اس کو قبول کر چکے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی سچ مچ آپ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہو، فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ میں خدا کو جانتا ہوں، میں اسے پہچانتا ہوں، میں اسے سمجھتا ہوں؟ جی ہاں، جو فخر کرے اس بات پہ فخر کرے کہ میں اسے سمجھتا اور جانتا ہوں. اس کی مرضی کو سمجھنا اپنی زندگی میں بہت ضروری ہے. اسے جاننا بہت ضروری ہے. ورنہ عزیزو، اس دنیا میں آ کے اپنے آپ کو مسیحی کہلانے کا کوئی فائدہ نہیں. اپنے آپ کو دعویٰ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. خدا آپ سے باتیں کر رہا ہے. آج اس وقت بھی خدا آپ سے باتیں کر رہا ہے. آپ کی زندگی کے کمزور پہلوؤں کو آپ پر اجاگر کر رہا ہے. آپ نے کرنا فقط یہ ہے، اپنی زندگی کو اس کے ہاتھوں میں دے دیں. اپنے گناہوں کو توبہ کر کے یو ٹرن کر لیں. زندگی کو واپس خدا کی طرف موڑ لیں.
خدا آپ پر اور مجھ پر اور دنیا کے تمام مسیحوں پر اور ان سب پر جو غیر قوموں میں یسوع پر ایمان لائیں گے اپنا رحم ہمیشہ جاری رکھے، اور اس ابدی بادشاہت میں ہم سب کٹھے ہو کے اس کی حمد و ثنا کر سکیں، فرشتوں کے ساتھ مل کر اس کی گیت گا سکیں، اور وہ نیا گیت فرشتوں کے ذریعے سے ہم سیکھ سکیں اور گا سکیں۔ کاش کہ آپ اور میں ابدی زندگی کا انعام حاصل کرنے والوں میں شامل ہو سکیں۔ کاش کہ زندگی کا تاج آپ کو اور مجھے مل جائے۔ کاش کہ ہم اس کے لوگ کہلائیں، اس کے سامنے ان لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہوں جو سفید جامے پہنے مسیح یسوع کے لہو کے چھینٹے اپنے لیے ہوئے اس کے حضور کھڑے ہوئے ہوں۔ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس آپ سب کو اس طرح ہونے کی قدرت بخشے، اس قابل ہونے کی قدرت بخشے، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خداوند، ان اسباق کے سارے سبقوں میں ہم نے تجھے جاننے کی، تجھے پہچاننے کی کوشش کی ہے۔ میں تیرا بندہ ایک ادنا سا خادم خداوند، میں نے تیرے کلام کو لے کے لوگوں کو تیرے کلام میں سے بتایا ہے کہ ہم کیسے تجھے جان اور پہچان سکتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند لوگوں نے تجھے جانا ہے، اب وہ پہچان کر کے تجھے سمجھنے لگے ہیں۔ وہ خداوند جو اب تک نہیں سمجھ پائے ان کے ذہنوں کو کھول تاکہ وہ تجھے پہچان سکیں، جان سکیں اور سمجھ سکیں، تاکہ وہ بھی ہمیشہ کی زندگی میں اس تیرے بیٹے کی قربانی کو قبول کر کے شامل ہو سکیں اور تیرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں رہ سکیں۔ تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، تیرے نام کا شکر ہو۔ اپنا ہاتھ بڑھا دے، ہمیں چھو، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ عزیزو، میں آپ کے سامنے شکر گزاری کی دعا رکھتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ خدا کے شکر گزار ہوں، اور ان اسباق کو آپ دوبارہ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور یوٹیوب کے جو ایڈریس نیچے دیا گیا ہے اس پر جائیں، آپ کو وہ معلومات مل جائیں گی کہ آپ باقی اسباق کو دیکھ سکیں، اور جو اگلے ہفتے سے پھر ہم اپنی اعمال کی کتاب کی جو اسٹڈی ہم نے شروع کی تھی اسے کنٹینیو رکھیں گے، تاکہ خدا آپ کو برکت بخشے اور آپ کو بتائے کہ ابتدائی کلیسیا کے لوگ کس طرح سے تجھ میں خداوند میں آگے بڑھے اور کیسے ان کے ذریعے سے پوری دنیا مسیح یسوع کے پاس آ گئی۔ تو ہم اس بات کو ضرور جاری و ساری رکھیں گے۔ خدا آپ کو زندگی اور صحت دے، آپ کے بزرگوں کو اور بہن بھائیوں کو اور بچوں کو تندرستی دے اور اپنے فرشتوں کے ذریعے سے محفوظ رکھے۔ خدا میرے گھرانے کو، مجھے، میرے بچوں کو اور ان تمام بہن بھائیوں کو جنہوں نے یسوع کو قبول کیا ہے اسباق کے ذریعے سے، خدا انہیں برکت دے۔ اگر آپ فیس بک پہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں تو ضرور اپنا فیس بک میں ہمیں ایڈ کریں، اور اپنے جو سوالات ہیں وہ ہمیں ضرور بھیجیں۔ یوٹیوب کے ایڈریس پر بھیجیں، JC ورلڈ ٹیلی ویژن کے پر آپ اسے بھیجیں، تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں کہ ہم نے کیسے یسوع میں ترقی کرنی ہے، کیونکہ خدا ہی ہے جو ہمیں پیار کرتا ہے، اور اگر ہم اسے جان گئے ہیں تو پھر ہمیں نجات سے کوئی نہیں روک سکتا، اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی گزارنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو۔ سلامتی میں رہیں، یسوع کے نام میں، آمین۔